बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन के इस सेट पर एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का लाहौर में पलड़ा भारी। लाहौर की 14 कौमी असम्बली की सीटों से मुस्लिम लीग नवाज़ की 9 सीटें, जबकि 30 सूबाई असम्बली की सीटों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की 19 सीटों पर बरतरी सामने आई है। आज़ाद उम्मीदवार 14 कौमी असम्बली की सीटों में से 3 सीटों पर बरतरी हासिल कर पाए। 30 सूबाई असम्बली की सीटों में से आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ 8 सीटें हासिल कर सके हैं। 14 कौमी असम्बली की सीटों में से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 2 सीटें अपने नाम की हैं। 30 सूबाई असम्बली की सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाई है। पंजाब भर से इलेक्शन रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है। इंतखाबात खत्म, इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया। इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। इंतखाबात के बाद मुख्तलिफ जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है। कहीं खुशी का समा है और कहीं शिकवे शिकायतें शुरू हो गई हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाया है। कहा कि NA 127 से बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे थे। सुबह से हमारे अच्छे नताइज आ रहे थे, बिलावल भुट्टो लीड कर रहे थे, फिर शाम के बाद नताइज रोक दिए गए और फिर रिजल्ट कुछ और ही निकला है। उधर सरदार लतीफ़ खोसा, जिन्होंने नून लीग की तगड़ी सीट अपने नाम की है, ख्वाजा साद रफ़ीक को हराकर वो कह रहे हैं कि आम इंतखाबात में धांधली के बावजूद तहरीक इंसाफ ने 129 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है और कहा कि हमारा मुतालबा है कि बानी PTI को रिहा किया जाए और उन पर जितने भी मुकदमात हैं वो गलत हैं उनको ख़त्म किया जाए। दरख्वास्तों को अदालतों में दोबारा सुनने की इजाज़त दी जाए और उन्होंने कहा कि बानी PTI को इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनाएंगे और नून लीग पर खूब तनकीद भी की और कह रहे हैं कि जो चौथी बार ताजपोशी के लिए आए हैं वो जल्द कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। आगे बढ़ते हैं जी। मुस्लिम लीग नवाज़ की अगर हम बात करें, जो कि अभी तक लीड कर रही है, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब से कुछ देर पहले खिताब कर रहे थे। आतिशबाजी का सिलसिला जारी था, मुबारकबादें दी जा रही हैं, वसूल की जा रही हैं और उनकी जानिब से जो एक तमाम सियासी जमातों को पैगाम दिया गया है वो ये है कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना होगा और आने वाले वक्त में सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना होगा, कौम की खिदमत करना होगी। और उन्होंने तमाम सियासी जमातों के जो नुमाइंदगान हैं, जो लीडरान हैं, उनको पेशकश की है कि मिल बैठे और कुछ पाकिस्तान का सोच लें। तमाम सूरत हाल पर, इलेक्शन पर, अब तक की सिचुएशन पर और आने वाले वक्त के लिए क्या देख रहे हैं, कितनी बेहतरी, कितनी आसानी पाकिस्तान के हक़ में हो सकती है, हम बात करेंगे जी। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सईद इलाही साहब हैं, एनालिस्ट हैं, इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब हैं, एनालिस्ट हैं, इस प्रोग्राम में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सईद इलाही साहब जी, सर, नून लीग जश्न मना रही है, पीपल्स पार्टी बिलावल साहब के हारने की जो है वो तकलीफ़ में है और सईद खोसा साहब ने कह दिया है कि अगले वज़ीर आज़म वो दोबारा से बानी PTI को देख रहे हैं। देखिए, ख्वाब देखने में और ख्वाहिशात का इजहार करने पर कोई पाबंदी तो नहीं है, ठीक, वो खोसा साहब हो, वो कोई भी हो। तो दूसरी बात आपने भी कही है कि तकरीर की है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मेरे ख्याल में उन्होंने एक मुफाहमत का हाथ बढ़ाया सबकी तरफ और शायद उनका इशारा कौमी हुकूमत की तरफ है कि एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए जिसमें तमाम पार्टी शामिल हो जाएं और एक नए सफ़र का आगाज़ किया जाए जिसमें मुल्क की बिगड़ती हुई मईशत, सेहत, तालीम और दीगर जो अहम मसाइल हैं वो तब तक हल नहीं होंगे जब तक सब यकजा नहीं हो जाएंगे। और ये जो इल्ज़ामात हैं धांधली के, ये हारने वाला लगाता है और जीतने वाला ठुकराता है। तो ये हमारी एक तारीख़ है। तो मेरा ख्याल है ये 2-4 दिन का शोर है जो लोग, कुछ लोग कोर्ट में जाएंगे, कुछ स्टे लेंगे, जैसे आज सलमान राजा साहब ने जी हाँ उन्होंने एक केस कर दिया। इस तरह और बहुत से लोग अदालतों में जाएंगे। उसका एक प्रोसीजर मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, अदालतों में जाएंगे। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक जो नताइज आ रहे हैं उसमें जो मुतवक्को थे नताइज, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली तो हुई है, लेकिन मजमूई तौर पर जैसे लाहौर में पहले भी तकरीबन 9-10 सीटें थी PMLN की, अब भी उतनी हैं। और इस तरह KP में पिछले इलेक्शन में PMLN की 4 सीटें थी, 5 हो गई हैं। PTI की सीटें बढ़ गई हैं पंजाब में और KP में उनकी पहले ही मेजॉरिटी है। तो इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि सवाए जो हमारा एक खाका था इलेक्शन से पहले कि KP में PTI की हुकूमत होगी, पंजाब में PMLN की होगी, सिंध में पीपल्स पार्टी की होगी, बलूचिस्तान में एक कोलिशन होगी, तो तकरीबन उसी तरह के रिजल्ट आए हैं और उस तरह की हुकूमतें ही बनेगी। तो ये मेरा ख्याल में अच्छी बात है। और वो जो कहते हैं तख्त लाहौर जी,
تو تخت لاہور تو پھر نواز شریف کے ہاتھ ہی آگے ہے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی برتری ثابت کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دھاندلی ہوتی تو سعد رفیق نہ ہارتے. اس طرح اور بڑے بڑے جو ہمارے بڑے اہم لیڈر تھے پی ایم ایل این کے, وہ شکست کھا گئے. تو اس کا مطلب ہے الیکشن صحیح ہوا ہے. بڑے بڑے اور لیڈر بھی, یعنی نواز شریف صاحب خود منصیرہ سے ہار گئے, اس طرح اور بہت سے لوگ ہارے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن مجموعی طور پر شفاف اور ایماندارانہ طریقے سے ہوئے ہیں, لیکن اس پہ اعتراضات برقرار رہیں گے. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ کل صبح جو نیٹ ورک بند کر دیا گیا, دوسرا جو الیکشن کے رزلٹ ہیں ان میں تاخیر جو ہے وہ ایک باعث بن رہی ہے شکوک و شبہات کا. ابھی شہری رحمان کی آپ بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی بلاول بھٹو صاحب جیت رہے تھے. تو ہر حلقے میں جب رزلٹ آتے ہیں تو مختلف علاقے ہوتے ہیں جو مختلف پارٹیز کے پاکٹس ہوتی ہیں, پولنگ بوتھس وائز رزلٹس آ رہے تو پہلے رزلٹ آیا جیت رہے ہیں, پھر ہار رہے ہیں, پھر جیت رہے ہیں, تو بالآخر مجموعی طور پر رزلٹ کا اعلان ہوتا ہے. تو یہ پہلے واضح تھا کہ یہاں پہ دو بندے لڑ رہے ہیں میدان میں, ایک عطا اللہ تارڑ صاحب اور دوسرے پی ٹی آئی کے ظہیر عباس صاحب. تو ان کے درمیان مقابلہ تھا اور بلاول صاحب کے بارے میں کئی دن سے یہ رائے تھی کہ وہ نمبر 3 پہ ہی رہیں گے, کیونکہ ان کی جو وہاں پہ کمپین تھی وہ سسٹمیٹک نہیں تھی. میرا یہ خیال ہے کہ ان کے ورکرز جو وہاں موجود تھے وہ سسٹمیٹکلی کام نہیں کر رہے تھے کہ وارڈ میں, یو سی میں, پی پی لیول پہ, این اے لیول پہ, شماریاتی کوڈ فلانا, یہ ساری جو تفسیر ہوتی ہے نا الیکشن, اس کو کہتے ہیں الیکشن انجینئرنگ, الیکشن دن, اس دن شاید وہ کمزور رہے ہیں. حالانکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پلاننگ ٹھیک نہیں رہی, انہوں نے ٹھیک سے پلان نہیں کیا, اور پھر اگر پلان ٹھیک تھا تو اس پہ امپلیمنٹیشن ٹھیک سے نہیں ہو پایا؟ دیکھیں, ایک تو وہ خود یہاں موجود نہیں تھے, ایک دو دفعہ آئے, اور جو لوگ وہاں کام کر رہے تھے وہ بھی وہ لوگ ہیں جو کئی دفعہ لاہور میں شکست کھا چکے ہیں اور ان کا ووٹ بینک بہت کم تھا. دوسرا, ان کی مہم جو تھی وہ کوئی زور آور نہیں تھی. تیسرا, جو ٹیکنیکلی کام کرنا تھا کہ اپنے لوگوں کو اپروچ کرنا تھا, ان کو نکالنا تھا, لانا تھا, ووٹ ڈلوانے تھے, وہ نہیں کر سکے. اور تیسرا یہ کہ کوئی بڑی برادری جو تھی وہ اس دفعہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی. جیسے ان کے مخالفین کو مختلف برادریاں سپورٹ کر رہی تھیں جو اس حلقے میں موجود ہیں. اس حلقے میں کچھ تھوڑا شہری حلقہ بھی ہے اور دیہی حلقہ بھی ہے, تو اس لیے دیہی حلقے میں جو برادریاں تھیں انہوں نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. زین العابدین, کہیں خوشیاں منائی جا رہی ہیں, کہیں شکوے شکایتیں ہیں, اور جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ساری سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا ہوگا, اور خاص طور پر جو سیاسی عدم استحکام ہے انہوں نے کہا کہ ختم ہونے میں ابھی 10 سال لگیں گے. شکریہ سدرا منیر. سب سے پہلے تو ڈاکٹر سعید علی صاحب اور ملک صاحب یہ دونوں بڑے اچھے سے جانتے ہیں, آپ کا بھی بڑا تجربہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایسی جو آفرز ہیں وہ پہلے بھی کر چکے ہیں. 2013 کا جو الیکشن رزلٹ ہے وہ یاد کر لیں, یہی بالکنی تھی, اسی جگہ پہ جب وہ بات کی گئی تھی کہ ہمیں بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے تو تب بھی یہی پیشکش کی گئی تھی. لیکن میری ذاتی یہ خواہش ہے کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل جل کر کام کرنا چاہیے. لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ نواز شریف صاحب یہ تمام جماعتوں کے ساتھ ان کا الحاق تب ہوتا ہے جب ملک میں یا ان کے اوپر تھوڑے سے مشکل حالات آ جاتے ہیں. ابھی ماضی قریب کی جو اگزامپل ہے وہ پی ڈی ایم کی ہے. تو یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنی, تو جب میاں صاحب کے اوپر حالات تھوڑے سے مشکل ہوئے تو پھر جماعتوں کا جو الحاق ہے وہ بھی شروع ہو گیا. لیکن سب سے پہلے تو میں جو پی ایم ایل این ہے ان کی اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جب الیکشن کا رزلٹ مور دین 90% اناؤنس ہو گیا تو اس کے بعد کسی نے تو جرت کی, کسی نے تو آ کے بات کی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے بیٹھنا ہے کیونکہ اس ملک کو مشکلات کے بھنور سے نکالنا ہے. کوئی بھی کسی بھی طرح کی کسی بھی مقام پر کوئی بھی ڈیل ہو جائے, جو بھی نیگوسیشن ہو جائے, لیکن تمام سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا یہی ہونا چاہیے اور جو ہے بھی. اب اس میں جہاں پہ میاں نواز شریف صاحب نے جو کہا تھا پی ایم ایل این کے, انہوں نے آزاد امیدواروں کو مخاطب کیا, اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کو منانے کا جو مینڈیٹ ہے وہ بھی سابق وزیر اعظم شہباز شریف کو سونپ دیا, جس میں انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کا ٹاسک دیا ہے. اور ابھی اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ بھی گردش کرنا شروع ہو چکی ہیں کہ مے بی آج یا کل میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو لاہور آئیں.
تو جو ماحول ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے. اس کا اگر ذرائع کہہ لیں یا کڑی کے ساتھ کڑی جوڑ لیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیک ڈور جو رابطے تھے وہ پہلے سے موجود تھے چل رہے تھے. ہاں لیکن اس وقت جو بھی سیاسی پارٹی ہے اس کے لیے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ یہ آزاد امیدوار ہیں, کیونکہ ہر جگہ سے وہی لیڈ کر رہے ہیں, خواہ وہ قومی اسمبلی ہے یا پنجاب کی اسمبلی ہے. ملک صاحب, زین العابدین نے جو کہا آزاد امیدواروں کی بات کی, جس طرف وہ اپنا جھکاؤ دکھائیں گے وہ پارٹی جو ہے وہ تگڑی ہو جائے گی. اب یہ بتائیے اگلا مرحلہ ہوگا جی سی ایم اور پی ایم شپ کا, کلیئر ہو گئے معاملات کے نون لیگ سے ہی کوئی آئے گا کوئی اس طرح کا, یا پھر ابھی بھی کوئی جھگڑا, کوئی معاملہ, کوئی تنازع, کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کوشچن بڑا ویلڈ ہے, اور جس طرح ہمارے دونوں دوستوں نے بات کہی ہے الیکشن کے حوالے سے, الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے, جو آنے والے ادوار ہیں ان کے حوالے سے. دیکھیے یہ جو الیکشن ہے بڑا سپلٹ مینڈیٹ ہے ماضی کی طرح, یہ کوئی ماضی سے کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. ایسے ہی رزلٹ آیا جیسے کہ توقع کی جا رہی تھی, لیکن ایک سیٹ بیک ضرور پہنچا ہے کہ جو مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی کی ایک کاوش تھی کہ جو عمران خان صاحب کی سزاؤں کے بعد یہ دونوں پارٹیاں بینیفیشری ہوں گی, وہ بینیفیشری نہیں رہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو قوم کو شعور ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ مشکل حالات میں لوگوں نے اپنے حق رائے دی, اپنے کینڈیڈیٹ کے حق میں دیا. اچھی بات ہے. جمہوریت کا اور الیکشن کا خوبصورتی ہی یہ ہے کہ کوئی کانٹے کا مقابلہ کانٹے, اور یہاں کی مقابلہ اچھا ہوا ہے. لیکن ایک بات جو ہمیں اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن والے دن جو ہمارا نیٹ ورک سسٹم بند رہا ہے, چونکہ آج کل ساری دنیا جی وہ اس کا یہ نہیں کہ پی ٹی آئی یا دوسری جماعتوں کو نقصان ہوا, ساری جماعتوں کو اس کا نقصان ہوا ہے, کیونکہ جو لوگ ہیں آج کل ڈیجیٹل کا دور ہے, لوگ اپنا جو ووٹ ہے وہ 8300 پہ ڈال کر چیک کرتے ہیں. لیکن میں نے خود بھی یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے الیکشن کے جو تھی الیکشن کی وہ پولنگ والی لسٹیں, ان میں بہت ڈفرنس تھی. مثلاً اگر آپ نے 8300 پر ڈالا بھی ہے تو اس کا ووٹ جو اس پولنگ اسٹیشن پر نہیں نکلتا تھا. یہ چیزیں میں نے خود آبزرو کی ہیں. یہ دیکھنا اس قسم, اب مثلاً میرا ماضی میں بھی جو میں پول کرتا تھا, اپنا کاسٹ کرتا تھا ووٹ لاہور کالج آف ویمن یونیورسٹی میں, اب میرا ووٹ بلاول صاحب کے حلقے میں چلا گیا. چلے اچھا ہوا میں نے ملک صاحب یہ شکایت نہ صرف آپ کر رہے ہیں بلکہ آس پاس ہمارے جو نمائندگان ہیں, ہمارے جو دوستوں نے, میں نے خود ان کو سنا ہے کی ہیں. اب دیکھیں نا ایک جو بہت اہم بات ہے اس کی طرف آتے ہیں, جو پولیٹیکل سینیریو ہے. دیکھیے اگر میاں صاحب جس دن انہوں نے پاکستان میں لینڈ کیا تھا, اگر یہ وہ دعوت اس دن رکھتے جو ایک توقع بھی کی جا رہی تھی کہ جن ادوار سے, جن حالات سے وہ ماضی میں گزرے ہیں, اور جو قوتیں اس میں وہ شامل تھیں, اگر وہ ان کو بھی ملزم ٹھہراتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم فیوچر میں ریکنسلیشن کی پالیسی کو اڈاپٹ کریں گے, تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے, جن پارٹیوں سے غلطی ہوئی یا وہ اس ادوار میں ایسے کرتے رہیں. کہ دیکھیے یہ ایک فیکٹ ہے کہ ساری پاکستان کی سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی ادوار میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انکلائنڈ رہی ہیں. اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کوئی دنیا کی نہیں, باہر کی نہیں ہے, کوئی جاپان یا انڈیا کی نہیں ہے, ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور اب یہ دیکھیں نا ہماری سیاست میں میرے دوست دونوں ایگری کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک کلیدی کردار ہے, اس لیے کہ ہم ایک سیمی ڈیموکریسی ہیں. ہماری سیاسی جماعتوں کا مزاج جمہوری نہیں ہے, ہمارے یہاں جمہوریت, سیاسی جماعتیں جمہوریت نہیں ہے, مروسی سیاست ہے, اور ایک ون مین پارٹی کی طرح ہم اس کو لے کر چلتے ہیں. اگر میاں نواز شریف صاحب یہ بات اس دن کہتے کہ میں تمام پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لے کر چلوں گا, ہم ایک نیا COD سائن کریں گے جس طرح ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا تھا, اس کا ایک بینیفٹ ہوا تھا. وہ خوب جانتے ہیں کہ 10 سال تک ہماری 2 جمہوری حکومتیں کنٹینیوسلی چلتی رہیں اور ووٹ کے ذریعے ایک دوسرے کو ووٹ آؤٹ کیا. اور ان 10 سالوں میں مجھے یاد ہے کہ سوائے 2 چیزوں کے ایک پولیٹیکل کیس نہیں ہوا. ایک غلطی یہ میاں صاحب سے یہ کہ میمو گیٹ میں کوٹ پہن کے چلے گئے, وہ ان کی غلطی تھی, انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا, اور اس ادوار میں دونوں سیاسی جماعتوں نے اپنی غلطیوں کا تدارک کیا. لیکن اس کے بعد ایک تیسری قوت آ گئی جس نے دونوں سیاسی قوت کے ساتھ ٹکراؤ کیا, اور اس ٹکراؤ کے بعد ہماری جو سیاست ہے اس کا شرازہ ضرور بکھرا. لیکن اس کو سمیٹنے کے لیے ایک اسٹیٹسمین جو کلیم کرتا ہے
اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو 2018 کے الیکشن تھے اس میں جو پاکستان مسلم لیگ تھی، جو اس کی لیڈرشپ تھی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں، اور وہ زیادتیوں کا سلسلہ کوئی اب کی بات نہیں ہے، وہ زیادتیوں کا سلسلہ تو بھٹو کی ایرا سے چلتا آ رہا ہے، ہمیں کلیم کرنا چاہیے۔ جو آج ہمارے نئی یوتھ ہے، ہمیں سیاست میں ان چیزوں کو بتانا چاہیے، لیکن ہماری کوئی سیاسی پولیٹیکل ہسٹری ایز سچ کسی ہسٹورین نے لکھی نہیں ہے، جس کا نقصان یہ ہے کہ آج ہماری یوتھ ان لوگوں کی جو قربانیاں ہیں اس دور کی خواتین کی، سیاسی ورکروں کی، جو سیاسی کیڈر تھا، اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور وہ جو ایک نظریاتی ووٹ تھا آج وہ ایک پاپولر ووٹ میں چلا گیا، اور جو کنسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس وہ ہے الیکٹیبل کی سیاست چلی گئی ہے، اور ہم نے اپنے جو ایک کیڈر تھا اس کو اگنور کر دیا، اور اس کا یہ خانہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسری اہم جو بات میں کروں گا کہ ہمارے ہاں نہ تو ہماری سول سوسائٹی میں کوئی تھنک ٹینک ایسے ہیں، نہ ہمارے یہاں میڈیا میں کوئی ایسی بنی ہوئی چیزیں کہ ہم اس پہ ریسرچ کریں کہ جو سیاسی جماعتوں کا مینیفیسٹو ہے، انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے مطابق پاکستان میں اصلاحات لانے میں، یا پاکستان کی پالیسی کو بدلنے میں، جو یوتھ کو ویژن دینے میں، اس کہاں تک وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ دیکھیں ایک بات جو بڑی کرٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ نہیں ہے کہ ہم ایک پارٹی کو اگر ملزم ٹھہرائیں تو میرے خیال بڑی زیادتی ہوگی اور فیئرنیس نہیں ہوگا۔ یہ ساری پارٹیوں کا کلچر ہے کہ ایک ہماری پارٹی میں تھنک ٹینک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ہر سیاسی جماعت اگلے الیکشن کو سیکیور کر دیا، اور سیکیور کرنے کے لیے چونکہ ہماری جو جنتا ہے، ہماری عوام ہے، اس میں بھی ہم شعور، یہ تو نہیں کہتے لا شعور ہے، وہ ایز سچ وہ نظریاتی نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے الیکشن کو سیکیور کرنے کے لیے ایسے وعدے بعید کرتے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے وہ اسٹرگل پورا اپنے 5 سال گزار دیتے ہیں، اور وہ پالیسیاں، وہ مینیفیسٹو جو الیکشن سے پہلے وہ ایک کتابچے کی شکل میں لوگوں کو ہمارے چینل کے سامنے یا ہمیں تجزیہ کاروں کو دے رہے ہوتے ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ اگر ہم ایک ایسا پلان کریں کہ ہم ان کا آڈٹ کریں کہ جو آپ نے یہ مینیفیسٹو 2018 میں دیا تھا، بھائی اس میں تو آپ نے ایک کام بھی نہیں کیا۔ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، میرے خیال ہماری لیڈرشپ کو اب میچور ہو جانا چاہیے۔ دیکھیے یہ سڑکیں، یہ موٹر وے، اورنج لائن، ضرورت کوئی شک نہیں یہ ہماری بنیادی بیسک نیسیسٹی ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا کام اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم سی او ڈی سائن کیا تھا تو آرٹیکل 2010 میں جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی، جو اس کا آرٹیکل 140A ہم نے رکھا تھا کہ جب بھی حکومت آئے گی ہم دونوں پارٹی میں سے تو ودن 3 منتھ ہم مقامی حکومتوں کے انتخابات کا انعقاد کریں گے، اور اس میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کہہ چکے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، بھائی آپ کا کام نہیں ہے۔ جس دن ہماری سیاسی جماعتوں نے یہ شعور لے لیا، وہ مقامی حکومتوں کو ان کے وسائل دے دیے، تو اس دن ہماری سیاست میں میچورٹی بھی آئے گی، لوگ پالیسیوں کی طرف جائیں گے۔ مجھے یہ ہوگا کہ میں نے پارلیمان میں جا کے لیجسلیشن کرنی ہے، اور جو میرے ملک کے مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ یہ جو بات میاں صاحب نے کی ہے نا، یہ پارلیمان کے فلور پہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں اب ڈاکٹر صاحب 3-4 پوائنٹس تو انہوں نے بہت ہی اچھے ریز کیے۔ منشور کس حد تک امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، حقیقت کے کتنا قریب ہے، اس وقت ہم کتنے مشکل حالات میں ہیں، اور جو منشور آ رہے ہیں وہ کتنے حقیقت کے قریب ہے۔ دوسرا یہ جی، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہہ تو دیا ہے کہ ساری جماعتیں مل بیٹھیں، لگ رہا ہے کہ واقعی سیاستدانوں کے کچھ رویے پازیٹیو ہو جائیں گے، کچھ سیکھ لیا ہے انہوں نے، کچھ واقعی ہی اب اچھا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ تو پچھلے کئی سالوں سے یہی سٹیٹمنٹس ہم سنتے آئے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن پہ سوالیہ نشان ہے۔ اچھا، میرا خیال میں بات منشور سے آگے چلی گئی ہے، کیونکہ جیسے پہلے ہم نے بات کی ہے کہ ملک جن مسائل کا شکار ہے ان میں اب منشور کے بجائے جو قومی منشور اور قومی ایجنڈا ہے، جس کی بات آج نواز شریف صاحب نے کی ہے، جس کے بارے میں عمرانی معاہدے کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ایک نیا عمرانی معاہدہ چاہیے، چاہے اس میں عمران خان صاحب شامل ہوں یا نہ ہو، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک نیا منشور اور ایجنڈا بنانا ضروری ہے۔ ملک کے جو گمبھیر مسائل ہیں ان کو نکلنے کے لیے سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، اور میرا یہ خیال ہے کہ ابھی جو حکومت بننے جا رہی ہے، کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی، اور جو ہمارا متوقع تھا نا رزلٹ، یہ اس کے قریب ترین ہی ہے، صرف کچھ سیٹیں آگے پیچھے ہوئی ہیں، لیکن جیسے پہلے کہا کہ سپلٹ مینڈیٹ آنا تھا، اس کا خیال تھا اور وہی آیا ہے، اور اس کی کہیں تھوڑا سا بڑھ گیا، کہیں کم ہو گیا، لیکن اگر اب کولیشن گورنمنٹ بن جائے، جو میں نے پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی تھی بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ PMLN، وہ کبھی ختم نہیں ہوئی تھی، اور آصف زرداری صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا رابطہ رہا ہمیشہ، اور وہ آپس میں مختلف چیزوں میں افہام و تفہیم کی کوشش بھی کرتے رہے، لیکن شاید کیونکہ الیکشن کی ضرورت تھی کہ الیکشن میں پیپلز پارٹی نے تو بہت تنقید کی، لیکن میاں نواز شریف نے اپنی پارٹی کو ہدایت کی کہ ان کے خلاف کوئی بیان مت دیں،
शायद वो तमाम दरवाजे खुले रखना चाहते थे जो आज के दिन काम आएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कोalition डॉक्टर गवर्नमेंट। साहब अगला सवाल, हम इस पे तो बात कर रहे हैं, अगला जो अहम मरहला है वो है जी सीएम और पीएमशिप का। देखिए मेरा अब ये मुझे सर ये बताइए कि जब भी हम ये सवाल अगर उठाते आप हैं, डॉक्टर साहब चूँकि मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे हैं और अब माशाल्लाह इनका बड़ा विजन, बड़ा अच्छा एनालिसिस होता है, मैं भी एक क्वेश्चन डॉक्टर साहब के सामने रख दूं ताकि वो क्लैरिटी है ना जवाब वाले सवाल। जी सर, ये कहना डॉक्टर साहब से मैं ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब देखिए आपने भी की कि कोalition गवर्नमेंट की, देखिए जो पीडीएम का 16 या 18 माह का एक कोalition पीरियड था, इस इलेक्शन में बिलावल साहब ने बड़ी ये नहीं कि उन्होंने कोई सियासी तौर पर, उन्होंने अपने फ्यूचर विजन के तहत कहा कि हम आने वाले अदवार में मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं चलेंगे, हमें इसाक डार की पॉलिसी जो फाइनेंशियल पॉलिसियों से इख्तलाफ है, और मैंने अपने वाले साहब से कहा था कि मैं इनके साथ नहीं चल सकता, और वाले साहब ने कहा हमने वादा कर लिया हम चलना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ये फोकस किया कि हम आएंगे तो इनके साथ नहीं बैठेंगे। डॉक्टर साहब अगला आपका पॉइंट, हाँ ये तो अगर वो नुक्ता नज़र हम ले लें। अच्छा सर मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। मेरा सवाल मेरा ये है कि जब भी हम सीएम पीएमशिप की बात करते हैं तो हमें पार्टी के बड़े ही जहन में क्यों आते हैं? वाई बिलावल भुट्टो साहब, वाई नवाज शरीफ साहब ही, मरियम नवाज साहिबा ही, शहबाज शरीफ साहब ही, हमजा शहबाज साहब भी, आसिफ अली जरदारी साहब, पार्टी वर्कर क्यों नहीं बड़ी सीट पर आ सकता? अच्छा देखिए मेरे ख्याल में आपने दो सवाल किए हैं। पहला ये कि पंजाब में तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो PMLN के होंगे, ठीक, उसमें तो कोई शक नहीं रहेगा। ठीक, जो मरकजी हुकूमत बननी है उसमें अभी मेरा ख्याल में 1-2 दिन में वाजे हो जाएगा। जब आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात होगी तो उसमें फैसला हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात आपने कही कि वर्कर क्यों नहीं बनता। देखिए बात यह है कि जिसके नाम पे पार्टी है, जो लीडर है, जिन्होंने बनाई है, जो जेलों में गए हैं, जिन्होंने मुशक्कत बर्दाश्त की है, जो जला वतन हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर सीएम भी वही बनेंगे। तो सर फिर उन्हीं की औलादों का हक है, पार्टी के जो उनके सालों गुजार दिए जिन्होंने वफादारियों में, उनका कोई हक नहीं। देखिए नहीं, हक सबका होता है, लेकिन प्रायोरिटी होती है। हर पार्टी में सीनियर और जूनियर लोग होते हैं। पीपल्स पार्टी में देखें जरदारी साहब, उनके साहबजादे साहबजादियाँ और लोग मौजूद हैं। उनके यहाँ चीफ मिनिस्टर उनकी ख़ानदान से नहीं थे। इस तरह पंजाब में आपको मालूम है कि कुछ ऐसा तक नॉन फैमिली मेंबर्स भी सीएम रहे हैं, लेकिन क्योंकि अक्सर होता ये है जिसकी वजह से वो खौफजदा होते हैं कि अगर कोई ऐसे आदमी को लगा दिया जाए जो वफादारियाँ तब्दील कर ले या उनके मफादात को नुकसान पहुँचाए, जैसे मंजूर भट्टो साहब के ज़माने में हुआ था और इस तरह बहुत से वाक़यात हुए, तो उसलिए डरते हुए वो ऐसे लोगों को बनाते हैं जो काबिल एतमाद हों, वफादार हों और फैमिली के लोग हों, ताकि कहीं धोखाधड़ी का वाक़या ना हो सके। ये तो एक उसका जवाब है। दूसरी बात की मेरे भाई अब्दुल्ला मलिक एडवोकेट साहब ने कि जो ये बिलावल साहब ने तकरीरें की थी वो सियासी तकरीरें थी, एक बात, क्योंकि वो ये समझते थे कि वो नवाज शरीफ को ललकारेंगे तो उनको वोट मिल जाएंगे और उनके मुखालिफ वोट उनको पड़ जाएगा, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं, क्या सर हमें सियासी तकरीरें करनी चाहिए ऐसे? नहीं, सियासत दुनिया पूरी में ऐसा ही होता है। आप देखें जब इलेक्शन से पहले आप देखें अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्पीच सुने, जब वो कुछ, अब ट्रंप साहब जब आए थे पहले कुछ कह रहे थे, बाद में कुछ कह रहे थे, बाद में मुकदमे दर्ज हो गए। क्या ये सही है या गलत है? नहीं, देखें सियासत में जो कैंपेन्स हैं उसमें धुआंधार जज्बा लाने में तकरीरें की जाती हैं। झूठ बोलना जरूरी है, झूठ ना बोलें, लेकिन ये कि फर्ज करें उन्होंने कहा जी हम नहीं इत्तेहाद करेंगे, कल को अगर उनकी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ये फैसला करती है कि जी हम इत्तेहाद करेंगे, तो एक आदमी की कोई हैसियत नहीं है। सर वो चेयरमैन है? नहीं, चेयरमैन तो है, लेकिन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है पूरी उनकी। आसिफ जरदारी साहब वहाँ मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि पहले भी उन्होंने मुफाहमत सारी जितनी थी उसके मरकजी किरदार थे, और अब भी वो मौजूद हैं, अगर लाहौर भी आ रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सियासी दावे और नारे जो होते हैं ये तमाम लोग लगाते हैं। अगर आप शहबाज शरीफ साहब की तकरीरें सुन लें कई इलेक्शन से पहले की, 2013 की, 2018 की, तो उसके मुताबिक उसके बाद उन्होंने सारा उसमें रजू किया और उन लोगों से ताल्लुकात ठीक किए, हुकूमत का हिस्सा बने। एक और उन्होंने सवाल किया था कि 16 महीने की पीडीएम गवर्नमेंट, देखिए पीडीएम गवर्नमेंट जो थी वो एक ट्रेलर था, लेकिन उसकी नाकामी की बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त इमरान खान साहब उनकी पार्टी बरसरे पैकार थी और उनकी मुखालफत पर आमादा थे, सुबह से शाम तक तहरीकें चल रही थी। अब वो सूरत नहीं है और ये पीडीएम 2 होगी, और मेरा ये ख्याल है कि इस पीडीएम 2 में जैसे 2 हिस्से होते हैं। डॉक्टर साहब ट्रांसमिशन में वापस आते हैं, अभी जो ज़ैनुल आबिदीन भी और आप भी जिक्र कर रहे थे वो लम्हा भी आ गया है चेयरमैन। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, यहीं से सिलसिला गुफ्तगू को जोड़ते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया जी इमरान अकबर साहब है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ से। इमरान, प्रोग्राम में आपको भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, अहम मुलाकातें जी हाँ पीपल्स पार्टी की जो मरकजी क़यादत है लाहौर पहुंच गई है। जी, मैंने तो पहले आपसे गुजारिश की थी, हाँ। जब आपने मुझे कहा कि आप सीधा जवाब नहीं दे रहे जी। कि बिलावल साहब ने जो कहा ठीक। वो सियासी नारे थे। अब उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जरदारी साहब हैं, और उन्होंने फैसला करना है, और जब वो फैसला करेंगे तो बिलावल की कोई अहमियत नहीं रहेगी और उनके बयानात हवा में उड़ जाएंगे। और दूसरी बात ये, जो लाहौर आने का मकसद है वो यही है कि जो हमने अगली हुकूमत बननी है, जैसे मैंने पहले कहा कि PDM 2 फेडरल गवर्नमेंट, और पंजाब में क्योंकि PMLN को अक्सरियत मिल चुकी है और जो आज़ाद लोग जीते हैं उनमें 10 से 12 लोग भी PMLN के वो लोग हैं जिनको टिकट नहीं दी गई थी और उसकी जगह IPP को दी गई, लेकिन वो इंडिपेंडेंट जीत गए, जिनमें कसूर से हैं, गुजरांवाला से हैं, तो वो लोग तो 10-12 फौरन PMLN में शामिल हो जाएंगे। और मेरी इतला के मुताबिक जो PTI के 2-3-4 अहम लोग हैं वो भी PMLN से राब्ते में हैं। उनमें से 2 अशखास ने तो मुझसे भी राब्ता किया है, उनमें से एक आदमी बाहर है, मैं अभी नाम नहीं ले सकता क्योंकि जब तक कंफर्म ना हो जाए। तो मेरा ये ख्याल है क्योंकि पंजाब में जब पीपल्स पार्टी के लीडर यहाँ पहुंचे हैं तो वो चाहेंगे कि पंजाब की हुकूमत में भी उनको हिस्सा मिले। एग्जैक्टली, मेरा अगला सवाल भी यही था, क्या कोई बड़ी सीट की डिमांड हो सकती है, ये जो इतनी जल्दी जो है वो पंजाब पहुंचा गया है और अहम मुलाकातें हम देख रहे हैं? मेरा ख्याल है शायद वो कोई स्पीकर मांग लें या इसके अलावा कुछ वजारतें मांग लें, लेकिन चीफ मिनिस्टरशिप तो शायद PMLN के पास ही होगी, उसमें पीपल्स पार्टी को शायद ऑफर नहीं की जाएगी। सर, PMLN में तो आप देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? PMLN में भी हमें 2-3 नाम सामने आते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में अभी ये 2-3 नामों में से जो प्रायोरिटी पे नाम वो तो मरियम नवाज शरीफ का ही है, लेकिन अगर जी हाँ, मेरा ख्याल में वो भी एक बड़ी पोटेंशियल कैंडिडेट हैं CM-शिप के लिए, और शायद पहले मरहले पे वो यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करें और फिर अगला मरहला उसको तय करें। और लेकिन सबसे अहम बात सर, डॉक्टर साहब, बड़ी सीट की भी जो हम खबरें सुन रहे हैं, छोटी सीट पे ये कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगी? क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि कोई चपकलिश, कोई अंदर मामलात, कोई तनाज़ात रहे हैं जिसको फिर कवर किया गया है। देखिए, ये जहाँ इंसान होगा वहाँ झगड़ा भी होगा, जहाँ रिश्तेदारियाँ होंगी वहाँ शराकत भी होगी, तो ये चीज़ें हर जगह होती हैं, लेकिन जब मफादात इकट्ठे हों तो फिर झगड़ा नहीं होता। देखिए, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, कोई भी जमात हो, PTI हो इवन, देखिए अब PTI इस वक्त जब उनको नज़र आ रहा है कि उनकी यकसानियत, उनकी जो यगानगत थी वो कम हुई है, तो वहाँ लोग बिखरने के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन जहाँ पार्टीज हुकूमत में आ गई हैं, लीडरशिप बैठी हुई है, तो वहाँ पे लोग उधर रुख करेंगे, आज़ाद भी और PTI के लोग भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो विज़िट है वो जरदारी साहब की लाहौर की विज़िट है, जिससे तयन हो जाएगा कि पंजाब में और मरकज़ में क्या होने जा रहा है। मेरे दोस्त, आपका क्या एनालिसिस है इस सारी सूरत हाल पर? सिदरा, चूँकि अब देग आस्ता आस्ता पकनी शुरू हो गई है, रिजल्ट जो है वो अपने अख्ताम पर पहुंच रहे हैं, तो देग इमरान पक चुकी है, अब बटेगी नहीं। अभी तो चूँकि रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, तो उसके बाद बटनी शुरू हो जाएगी। मगर अभी चूँकि कौमी असम्बली की अगर बात करें तो 265 सीट्स हैं, जिसमें से 217 से ज़ायद के रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, जिसमें 91 जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, 63 से ज़ायद जो हैं वो PMLN हैं, और इसके साथ साथ 48 जो हैं वो पीपल्स पार्टी की हैं। जबकि अगर पंजाब की बात करें, जहाँ पे तख्ते लाहौर में आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें अभी ताज़ा खबर ये आई है कि जरदारी साहब बिलावल भुट्टो साहब के साथ पहुँच चुके हैं लाहौर में। अब ज़ाहिर बात है, एक लंबी तवील नशिस्तें तो नहीं होनी, मगर इसमें तय ये होना है कि आगे किस तरह से हिकमत अमली अपनानी है। 296 जो हैं सीट्स हैं पंजाब असम्बली में, जिसमें से अब तक के जो रिजल्ट हैं वो 263 आ चुके हैं, और जो इस वक्त आज़ाद मार्जिन है जो साइलेंट वोट के साथ आया है, उसमें 123 जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की जो सीट्स हैं वो सामने आ रही हैं, जबकि 121 जो हैं वो नून लीग के जो सीट्स हैं, और इसके साथ साथ जो 10 पीपल्स पार्टी की भी सीट सामने आई हैं। 2 जो हैं वो आपको पता है पीपीस की जो है सीट सामने आई है। मगर अब चूँकि मखलूत हुकूमत की तरफ जाना है, इसके अलावा गुजारा कोई नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ जाना है। अब चूँकि रिजल्ट जो हैं वो आज रात 11-12 बजे तक मुकम्मल भी हो सकते हैं, कुछ रह भी सकते हैं, क्योंकि अभी आज का लाहौर में एक रिजल्ट के ऊपर जो है वो हाई कोर्ट ने जो है वो बता दिया है, महफूज फैसला सुना दिया है, तो अब उनको 12 फरवरी डेट दे दी गई है। मगर मजमूई तौर पर आज नवाज शरीफ साहब ने भी आई लव यू टू के वहाँ पे जब उन्होंने तकरीर की तो उन्होंने सबको खुशामदीद कहा, उन्होंने सबको मुबारकबादें पेश की। मगर एक चीज़ की समझ नहीं लगी कि मुबारकबाद किस चीज़ की पेश की जा रही है वहाँ पे, कि तमाम
لوگ جو ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں انتخابات جو ہوئے ہیں اس کی مبارکباد پیش ہم چونکہ روزانہ جو لوگ ہیں شہر لاہور میں ہمیں ملتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آزاد امیدوار جو ہیں اس دفعہ نئی چیز سامنے آئی ہے، تو آزاد امیدوار بھی اپنا حکمران کا چناؤ کر سکتے ہیں کسی بھی لحاظ سے. آزاد امیدوار جو ہیں وہ پیپل پارٹی کی طرف جا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ اب کوئی دو رائے نہیں رہی کہ پاکستان میں کوئی کام جو ہے وہ رک سکتا ہے، کیونکہ اگر الیکشن جو ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ 4:15 کے بعد آنا شروع ہوا، یعنی کہ 5 بجے کا پولنگ ٹائم اور 11 گھنٹے کے بعد جو الیکشن کا رزلٹ آنا شروع ہوا، تو وہ 11 گھنٹے کیا ہوتا رہا، کیوں اس آرو کو تبدیل کیا گیا آج صبح، اور کیوں اس آرو نے دستخط کرنے سے انکار کیا. یہ بہت سارے ایسے سوال ہیں جو جنم لے چکے ہیں لاہور شہر میں. اس وقت یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ آج اپنی پٹیشن دائر کر کے ڈیٹ لے چکے ہیں. دوسری جانب جو ہے 3 بڑی سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ جو ہے وہ آزاد امیدواروں سے ہار چکی ہے، جس میں نمبر 1 پہ شیخ روہیل اصغر جو ہیں وہ وسیم قادر جو ہیں وہاں پہ میدان مار چکے ہیں اور یہ بہت بڑی سیٹ کا انہوں نے اپ سیٹ کیا. اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں انہوں نے خواجہ سعد رفیق صاحب کو جو ہے ہرایا ہے، مگر خواجہ سعد رفیق نے ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے ان کو مبارکباد پیش کی ہے. اسی طرح جو ہے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے شہر لاہور میں، تمام آزاد امیدوار، اور صرف دیکھیں بڑی جو سیٹس تھیں وہ 14 تھی، جس میں سے 9 سیٹس جو ہیں وہ نون لیگ لے چکی ہے، اور جو 6 سیٹس ہیں وہ ابھی بھی آپ کے سامنے ہے، جس میں سے 2 پی پی علیم خان صاحب لے گئے ہیں اور ایک اونچوئی صاحب لے گئے ہیں. عمران، آپ کا جو انڈیپینڈنٹ امیدواروں پہ جو زور آپ دے رہے ہیں، واقعی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ کس طرف جائیں گے. ملک صاحب سے میں یہ سوال رکھنا چاہوں گی سر آپ سے کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں، یہ ابھی تک کی جو ہمیں پکچر کلیئر نظر آ رہی ہے، ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ سچویشن کلیئر ہے، بدل سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ انہیں آزاد کہنا میرے خیال آئینی اور قانونی طور پر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ظاہر ٹکٹ ہولڈر تو ہے، انہیں اناؤنس کیا، اگر سمبل نہیں ملا کسی بھی وجہ سے، لیکن وہ ایک سیاسی جماعت سے وہ بستے ہیں. پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار، پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑا میں کہنی بھی چاہیے، کوئی بری بات نہیں کہ ہماری لیڈرشپ کو اب میچور ہو جانا چاہیے. دیکھیں ایک تو جو سیاسی پرچہ پچھلے 5-6 مہینے پہلے آؤٹ ہو گیا تھا، اور اس میں ایک کینڈیڈیٹ نے خود کو سکسیسفل قرار دے دیا تھا کہ میں آنے والے اتوار کا پرائم منسٹر ہوں، اور ان کی پارٹی کلیم بھی کرتی تھی کہ ہم 130 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی لے رہے ہیں. اب اس امیدوار کو جس کو وہ پرچہ دے دیا گیا تھا، وہ دینے والا ایگزامینر ہے، اگر تو وہ اس کو کامیاب قرار دیتا ہے تو پھر جو وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے اس ایڈجسٹمنٹ کے مطابق، جس سے لندن پلان بھی کہتے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب ہوں گے. اگر تو سیاسی قوت نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ آصف زرداری صاحب اس دفعہ وہ جو 18 مہینے پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ ایسا نہیں کریں گے. اب اگر وہ میرا جو اپنا جو میں جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں، جس سے میں نے ان کے ساتھ کام کیا، آصف زرداری صاحب اس وقت وہ اپنے لیے پریمیئرشپ مانگیں گے. اور جب انہوں نے حامد میر کے ساتھ پروگرام کیا تھا تو وہ جو انہوں نے سوال کیا تھا بلاول ابھی میچور ہے، نہیں ملے گی تو پھر ناراضگی، وہ بلاول میں بتاتا ہوں، جو بلاول ابھی میچور ہے تو انہوں نے اپنی خواہش پہ وہ سوال کروایا تھا، جو بعد میں نے کہا کہ نہیں، وہ جب بلاول ناراض ہو کے ایکچولی چلے گئے تھے دبئی میں. تو اگر ایک دیکھیں نا، ایک اسمبلی حصہ بالکل چاہتا ہے کہ پیپل پارٹی کو شیئر ملنا چاہیے، اور پیپل پارٹی کے پاس ہینڈسم سیٹیں ہیں. اگر دیکھیں نا، اگر زرداری صاحب کو یہ نہیں دیتے تو زرداری صاحب میں ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جیسے انٹرویو کا میں کبھی ان کا آتا ہے کلپ کی، میں پاؤں پکڑ لیتا ہوں. تو زرداری صاحب بالکل پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جس میں ابھی ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بہت سے اچھے لوگ آئے ہیں جو پیپل پارٹی سے ہمدردیاں بھی رکھتے ہیں، تو وہ پھر ان آزادوں کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے ہیں. کوئی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں اور کرنا بھی چاہیے. میاں نواز شریف صاحب سے دیکھیں ایک چیز غلط ضرور رہی ہے آج ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ان کو 2/3 اکثریت مل گئی ہے. دوسرا انہوں نے خود اپنی بات کا ایک نفی بھی کی ہے کہ دیکھیے اگر ہماری یہ ملتی تو براج ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں ملی. تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ آج یہ کہتے کہ ہمارا 3 نکاتی ایجنڈا ہے، اس میں سب سے جو پہلا ہے وہ ہے معیشت.
ٹھیک ہے. دوسری یہ ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے. تیسرا جو بہت جو پریکٹیکل ہے وہ گورننس سب چیزیں آ جاتی ہیں. سیاسی عدم استحکام تو انہوں نے ٹائم فریم دیا ہے کہ آنے والے 10 سالوں تک کچھ لیکن وہ نا یہ یاد رکھیے گا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں 10 سال مل جائیں, دیکھیں یہ کوئی سیاستدان ایسے کلیم نہیں کرتے کہ ہمیں 10 سال دے دیں. تو پھر میرا کوشچن یہ ہوگا کہ ہم جیسے دوستوں کا, عامر کا یا ڈاکٹر صاحب کا یا آپ کا, کہ جی پچھلے جو 76 سالوں میں 40 سالوں آپ نے حکومت کی ہے تو وہ پہلے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کروائیں نا. دیکھیں جو پاکستان کے حالات ہیں, یہ جو چوچو کا مربع ہے نا, یہ ریزالو نہیں کر سکتا, یاد رکھیے گا. یہ ایک موسٹ انسٹیبل گورنمنٹ ہے. اب دیکھیں کتنے ایک فیکٹ کہنا چاہیے اور ہمیں کہنا چاہیے تاکہ ہمارا نظام بہتر, اور ان مقتدر قوتوں کو بھی اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. کتنی پابندیوں کے باوجود, ظلم و زیادتیوں کے باوجود, مشکلات کے باوجود عوام نے اپنا شعور دیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے. اور دیکھیں جو فیصلے عدالتوں نے کی ہیں اس سے ہمارے ادارے اعاں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی جو کیپیسٹی ہے ہمیں ظاہر یہ کہ ہم آئین اور قانون کے تابع نہیں ہوتے, ہم کسی اور کے تابع ہوتے ہیں. یہ جو پرسپشن ہے نا, جو ہماری یوتھ ہے جن کا پاکستان ہے, ہم پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو اپنی آدھی زندگی گزار چکے ہیں, اور یہ پاکستان ان کا ہے جو ہر بچہ جو آنے والا ابھی 3 لاکھ کا مقروض ہے, ہم اپنے بچوں کو, اپنے فیوچر کو جو دے کے جا رہے ہیں نا, مقروض پاکستان دے کے جا رہے ہیں. اب وہ مجھے کوشچن اٹھاتے ہیں, اب جو کوشچن کرتے ہیں تو ہمیں ان کا کوشچن ایڈریس کرنا چاہیے خندہ پیشانی کے ساتھ. پاکستان کے مسائل کا واحد حل ریکنسلیشن ہے. اس ریکنسلیشن پروسیس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری مقتدر حلقوں کو, ہماری جو عدالتیں ہیں ان میں بلکہ ایک رول آف گیم طے کرنا چاہیے. ورنہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو 71 میں جو حالات ہوئے تو اللہ نہ کرے, دیکھیں ماضی کے پیش حالات کو دیکھ کر مستقبل کا وہ نکال سکتے ہیں, ذائچہ نکال سکتے ہیں. یہ حالات ہیں جو کے پی کے میں جو کچھ ہوا کوئی اچھا نہیں ہوا, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا اچھا نہیں ہوا, اس لیے کہ یہ ہمارا ملک ہے. آج ہم اپنے ملک کے ایشوز پہ ڈائیلاگ نہیں رکھیں گے یوتھ کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ, تو پھر جو ہم سیاست کریں گے یہ ہماری سیاست اپنے خود غرضی کی سیاست ہوگی. ڈاکٹر صاحب, ملک صاحب نے تمام مسائل کو جسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ جب تک مل بیٹھیں گے نہیں مسئلے حل نہیں ہوں گے. اب ہم مل بیٹھ رہے ہیں سیٹیں بانٹنے کے لیے, کون اقتدار کے کیا لیے ملے گا کرسی. سر اس وقت جو بھی بڑی سیٹ پہ آئے, منسٹرشپ جس کو بھی ملے, پاکستان کے حالات کیا ہیں اس وقت, اور پاکستان کو سنبھالنا, ترقی کی طرف گامزن کرنا, لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لانا اس وقت کتنا آسان کتنا مشکل ہے؟ اچھا دیکھیں, مجھے سب سے پہلے تو حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اکثر جو دوست ہیں جب وہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اقتدار کے لیے جنگ لڑی جا رہی. بھائی جو ڈیموکریسی ہے, الیکشن ہے, ووٹنگ ہے, وہ کس کے لیے ہے؟ اسی لیے ہے کہ لوگوں کو آپ اپنا ممبر بنائیں گے, وہ ممبر بن کے وزیر بنیں گے, وزیر بن کے وزیر اعظم بنیں گے. اگر آپ کو اس پہ اعتراض ہے آپ ووٹ مت ڈالیں. جنہوں نے ڈال دیے ان کو یہ حق دیں کہ وہ اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں. اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ تقسیم ہونی ہے دنیا پوری میں, جہاں بھی جمہوریت ہے وہاں پہ مذاکرات بھی ہوتے ہیں, کولیشن بھی ہوتی ہے, بات چیت بھی ہوتی ہے, تقسیم بھی ہوتی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو ایک نعرہ لگا دیتے ہیں, اس پہ لوگ چل پڑتے ہیں, وہ جی تقسیم بندر باٹ ہو رہی ہے, جی فلانا ہو رہا ہے. وہ بھائی سیاست ہے کیا؟ اور سیاست میں آپ نے جیتنا ہے, ووٹ لینے ہیں, آنا ہے, ایم این اے بننا ہے, وزیر بننا ہے, حکومتیں بنانی ہے, تو وہ اس پروسیس کا حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل ہر چیز. ایک سوال سر, آپ کی اس ساری گفتگو سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا ہے. بالکل, پھر ہم اپنے منشور میں, ہم اپنی تقریروں میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے فلاں کے ساتھ بیٹھنا ہے, ہم نے سیٹیں بانٹنی ہیں؟ پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے 300 یونٹ مفت بجلی دینی ہے؟ پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ غریب کے لیے سستی روٹی لانی ہے جب آپ دے ہی نہیں سکتے؟ دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو سیاسی نعرے ہیں نا, یہ ہر پارٹی, ہر ملک میں, ہر شہر میں, ہر کنارے پہ لگتے ہیں. دیکھیں الیکشن کے بعد اصل واقعات جو ہوتے ہیں, الیکشن لڑنے تک جیسے آپ پروگرام کر رہی ہیں تو آپ کے پروڈیوسر صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. آج آنے سے پہلے آپ کہیں اور ہیں, میں کہیں اور ہوں, آنے کے بعد ہمارا ایک اور ڈیکورم ہے, بول چال بات چیت فرق ہو جاتی ہے. اس طرح ہی جو سیاست ہے اس میں جو آپ نے منشور کی بات کی ہے, اب آپ دیکھیں کہ اس وقت سارے منشور آپ پڑھ لیں پارٹیوں کے, سب سے بہتر منشور آئی پی پی کا ہے اور ان کی سیٹیں آئی ہیں 7 یا 8. تو منشور کا مسئلہ یہ نہیں ہے اس وقت. میں نے پہلے کہا ہے کہ منشور سے بات آگے چلی گئی ہے. وہ وہی ہے کہ جن مسائل کی نشاندہی عبداللہ ملک صاحب نے کی ہے وہ ملک کے وہی مسائل ہیں, اور وہ بالآخر سیاستدانوں نے بیٹھ کر ہی طے کرنے ہیں. اور یہ جو آج زرداری صاحب آئے ہیں نا, میں ایک سیکنڈ سر, زرداری صاحب جو آج آئے ہیں یہ ان کی انڈیکیشن ہے کہ میں
آزاد امیدواروں کی ہارس ٹریڈنگ نہیں کروں گا, بلکہ اس کے بجائے جو بڑی پارٹی ہے PMLN ان سے بیٹھ کے حکومت بناؤں گا. تو یہ انڈیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاست سمجھتے ہیں, سیاست کے شاہ سوار ہیں. پہلے بھی انہوں نے ایک بہت اچھا کھیل کھیلا اور اب بھی کھیلیں گے, اور اس میں وہ جس کا حصہ جس کا ہوگا اس کو دیں گے, لیکن اس کے بعد پھر وہ اپنا حصہ بھی پورا وصول کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سیاست کے یہ اہداف بھی ہوتے ہیں, ان کا مقاصد بھی ہوتے ہیں, اور بالآخر منزل بھی ہوتی ہے. عمران سے جانے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہیے کہ عمران صاحب جب فیلڈ میں پھرتے ہیں نا, ان کی جو یہ انگوٹھا جب انگلی ہوتی ہے انسان کی نبض پہ ہوتی ہے, یوتھ کی نبض پہ ہوتی ہے, تو ان کی جو پلس ریشو چیک کرنے کی نا وہ بڑی تیز ہوتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے ہم ہر الیکشن میں بلیم گیم میں جاتے ہیں. اس الیکشن میں ہم نے ایک چیز سیکھی ہے اور ہمیں اس کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں پولیٹیکل لیڈر نے یا انڈیویجول نے یا کینڈیڈیٹس نے اس وقت وہ اخراجات نہیں کیے جو ماضی. اس وقت 5 لاکھ میں بھی لوگوں نے الیکشن لڑا میں اور کہہ رہا ہوں میں سر کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے بلاول بھٹو صاحب نے ایک چلے وہ جس تناظر میں بھی کہی ہے, اب ہماری لیڈرشپ کو جیسے یہ الیکشن کمیشنر کا کام ہے جی امریکہ میں ہوتا ہے کہ وہ بجائے جلسے جلوسوں کے نا ہم افورڈ نہیں کر پاتے, ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں, پر پیسہ بھی لگتا ہے, ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے, لوگوں بھی ضائع ہوتا ہے, سیکیورٹی تھریٹ بھی ہوتے ہیں. ہر الیکشن کمیشن 4 صوبوں میں ایسے پروگرام ترتیب دے جس میں انٹلیکچوئل ہوں, تھنک ٹینک ہو, ان کو تمام پارٹیز کے ہیڈ ڈبیٹ کر ڈسکس کریں تاکہ ان کو ملک صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے سر, وقت کی قلت ہے عمران, شخصیات کو پرستی ہوتی ہے. شخصیات میں یہ نہیں کہہ رہا, اچھا وہ سر میں یہ نہیں کہہ رہا جلسے جلوس نہ کریں, وہ لوگوں کو ہمارے مہمان بھی ہیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے, مگر یہ تو آپ 5-5 گھنٹے بھی بولتے رہیں گے تو وہ مسئلے مسائل چلتے رہیں گے. اصل میں اس طرح معاملہ یہ ہے کہ محاذ رائی شروع ہو چکی ہوئی ہے, اور وہ یہ اب نا اگلے 30 سال تک ہمیں جو لگتا ہے ختم نہیں ہونی, کیونکہ جو نئی پود آ چکی ہے نا, جو یوتھ آ چکی ہے, وہ اب سمجھتی ہے کہ ہمیں ہمارا حق ملے. اب وہ ان کو حق نہیں مل رہا. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پشتوں سے چل رہے ہیں, اور اب 70-80 سال میں پہنچ کر جو ہے وہ 30 سال کا بچہ وہ یہ نہیں مانتا, وہ اینڈرائیڈ موبائل پر چل رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ملا, وہ کہتا ہے کہ مجھے 5 سال کیا دے کر جائیں گے, وہ کہتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. وہ اپنے والد صاحب سے پوچھتا ہے, اپنے بہن بھائیوں سے پوچھتا ہے, بہن بھائی اگر والد صاحب غلط بتا رہے ہو تو گھر میں بہن بھائی بتا دیتے ہیں, دوست بتا دیتے ہیں. اب ایک ہی جو فیس ہے بار بار دیکھ کے گزارا نہیں ہو پا رہا پاکستان میں. اب یہ چینج آ رہا ہے آہستہ آہستہ. یہ دیکھیں اس الیکشن میں بالکل صاف آیا سامنے کہ انڈیپینڈنٹ سیٹس جو ہیں وہ اپنی جگہ اچھا دیکھیں, ایک چیز ہے آ گئی ہے, ایک چیز ہے لائی جا رہی ہے, ایک چیز ہوتی ہے جگہ بنانا. انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے, اور ان کو اگر کوئی نظر انداز کرے گا تو پھر سے وہی دوبارہ آندھی آئے گی جو کہ پہلے آ چکی ہے. مگر مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اس وقت کی صورتحال کے مطابق جو انڈیپینڈنٹ ہیں اس کے بغیر یہ گورنمنٹ نہیں چل سکتی. بہت شکریہ عمران پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. عبداللہ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. مجھے آپ نے اجازت دینی ہے اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہترین ہوگا. پاکستان زندہ باد, اللہ نگہبان.